जीते हुओं को हराया गया, हारे हुए को जिताया गया और एक जाली सी हुकूमत जो है वो मुल्क पर नाफिज कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, आज हम बजट पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी सेनेटर अहमद खान साहब। जी, ये बजट जो हमारे सामने लाया गया है उसको देखने से जो पहला तासुर उभरता है वो ये है कि हमारा मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त कर्जों की दलदल में धंसता जा रहा है। पिछले 4 साल के अंदर कर्जे पिछले 70 साल से दुगने हो गए हैं। इस तरह से ये मुल्क मज़ीद कर्जों में जाता चला जा रहा है और इसका मुस्तकबिल जो है उस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अगली जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि उस मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आता जिसमें सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, और पाकिस्तान में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हर तरफ से सियासी जो सूरत हाल है गैर मुस्तकिम हो चुकी है। हर सूबे में मसाइल खड़े हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर हर जगह हाथ से निकल चुका है और हत्ता कि जुल्म और जबर बढ़ता जा रहा है। इन हालात में जहाँ सियासी गैर इस्तेहकाम हो वहाँ पर कभी भी माशी इस्तेहकाम नहीं आता। आपके सामने है जो लास्ट इलेक्शन हुआ फरवरी 2024, उसमें ना सिर्फ रिगिंग हुई बल्कि तारीख में इस कदर बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड कभी नहीं हुआ। जीते हुओं को हराया गया, हारे हुए को जिताया गया और एक जाली सी हुकूमत जो है वो मुल्क पर नाफिज कर दी गई। और फिर उसके बाद क्या सियासी इस्तेहकाम आ सकता है? हरगिज़ नहीं। जब ऐसी हुकूमत हो जिस लोग समझते हों कि वह हुकूमत जायज़ हुकूमत नहीं है, अपने उसमें सियासी इस्तेहकाम नहीं आया करता। लिहाजा सबसे और फिर ना सिर्फ सियासी इस्तेहकाम नहीं आया बल्कि लोगों पर जुल्म, जबर और ज़्यादती बढ़ती चली गई है। जो आज आप सामने देख रहे हों उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इलेक्शन फरवरी 8, 2024 में आया था उसके जो नताइज बदलने के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नाम की चीज़ कोई नहीं रही। इससे पहले जनाब सेनेटर अब्दुल कादर साहब ने बड़े अच्छी तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने पेश किए थे। उसमें जो सबसे अहम बात है जो हमारे हवाले से बहुत अहम है, हम एक मुल्क होते थे पाकिस्तान और बांग्लादेश, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में टेरिटोरियली 1/6 था। उसके 54,000 स्क्वायर माइल और यहाँ 3,10,000 स्क्वायर माइल, 6 गुना बड़ा मुल्क टेरिटोरियली। आबादी के हिसाब से हम 45% और वो 55%, और इसलिए समझा जाता था कि शायद इस मुल्क में गुर्बत उनकी वजह से है क्योंकि वो ओवर पॉपुलेटेड है। लेकिन हकीकत क्या साबित हुई? जिसको आपने ज़बरदस्ती अपने मुल्क से अलग किया था, जिसको पाकिस्तान से अलग किया गया था 1971 में, बांग्लादेश बनाया गया था मग़रबी पाकिस्तान से, वो आज हमसे मईशत में आगे चले गए हैं। हकीकत फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं कहूँगा कि अब्दुल कादर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहे। उनकी एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा है, उनकी मुल्क में एजुकेशन हमसे बहुत बेहतर है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी हमसे ज़्यादा है। वहाँ पर ठीक है कि एक जालिम किस्म की एक हुक्मरान आई थी लेकिन वहाँ के अवाम ने उनको बाहर फारग कर दिया। और दूसरी जो बड़ी बात का फ़र्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में आया है
وہ ہے فوجی حکمرانی. 1991 میں انہوں نے آخری فوجی حکمران جس کا نام تھا حسین محمد ارشاد کو فارغ کیا. اس کے بعد سے وہ ملک ترقی کرتا چلا گیا, مسلسل ترقی کرتا چلا گیا, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے کے نتیجے میں اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی. آج ان کے جی ڈی پی بھی ہم سے زیادہ ہے, آج ان کی پر کیپٹا انکم بھی ہم سے زیادہ ہے, آج ان کا ایکسپورٹ ارننگ بھی ہم سے زیادہ ہے. اور بجائے اس کے کہ جو ہمارے فوجی حکمران کہتے تھے کہ دے آر برڈن آن اس, ثابت پچھلے 55 سال نے کیا ہے, وی ور برڈن آن اس آن دیم, ناٹ دے ور ناٹ برڈن آن اس. تو یہ ہماری ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی تاریخی ایک حقیقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اگزامپل دوں گا انڈونیشیا کی. انڈونیشیا سن 65 سے لے کے سن 97-98 تک ایک فوجی حکمرانی وہاں قائم رہی. سہارتو نامی ایک جنرل تھا جس نے اس پر 30-35 سال اس پر حکمرانی کی. آخر کار اس کی عوام نے اس کو فارغ کیا, اٹھ کھڑی ہوئی, اور کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ اس کے جانے کے بعد وہ ملک سٹیبل ہو گیا, سیاسی سٹیبلٹی آ گئی وہاں پر, اور اس کے ساتھ معاشی سٹیبلٹی آ گئی. آج انڈونیشیا ایک اکنامکلی پاورفل کنٹری بن گیا ہے, کیونکہ وہاں پر کوئی بھی فوجی حکمرانی نہیں ہے. وہاں پر لوگوں کے ورڈکٹ کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے, جو الیکشن جیتتا ہے اسی کو اقتدار دیا جاتا ہے, اس سے اقتدار چھینا نہیں جاتا. اور جو لوگ اقتدار کے لیے جن کو مینڈیٹ نہیں ملا ہوتا وہ وہاں پر حکمرانی کرنے نہیں بیٹھ جاتے. یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ یہاں پر یہ ہوا. اس وقت ملک کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے, چند ایک خدا کا شکر ہے کہ اگر چند ایک اچیومنٹس بھی ہماری ہے. پچھلے سال جو ہم نے ہندوستان کے خلاف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا, اپنے دشمن کے خلاف ڈیفینڈ کیا, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ وکٹری جو ہے کسی مخصوص شخص کی یا مخصوص حکومت کی نہیں, یہ سارے ملک کی وکٹری ہے. اس کے لیے سارا ملک مبارکبادی کے لیے مستحق ہے. لہذا اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کا کسی کو حق حاصل نہیں. اسی طرح اگر اس وقت مصالحتی کوششوں میں کوئی ہمیں کامیابی ہو رہی ہے تو یہ بھی اس ملک کا کریڈٹ ہے, اس پاکستان ایز اے نیشن کا کریڈٹ ہے. اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس کے برعکس ہم جب ملک کے اس وقت کے حالات دیکھتے ہیں, بلوچستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے, دہشت گردی کی انتہا ہوئی ہے, ٹرینیں غائب کر دی جاتی ہیں. اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ ابھی تک اور کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں دہشت گردی آپ کے سامنے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. گلگت بلتستان میں جو کہ ہمارا بہت وائٹل حصہ ہے, جس کو ہمارا صوبہ ہونا چاہیے, اب تک اس کی کوئی آئینی حیثیت ہم نے نہیں دی. اس میں آج بہت سخت لوگوں میں انریسٹ ہے, کیونکہ ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے, ان کو صحیح معنی میں پاکستان کا حصہ نہیں بنایا جا رہا. تو وہاں جو ملک ہمارے لیے بہت ایریا ہمارے لیے وائٹل ہے, اس کو اس طرح اگنور کیا گیا. اور اس کے جو الیکشن پچھلے دنوں ہوئے, جس میں کہ اس کے ریزلٹس ایک دفعہ پھر بدل دیے گئے, نئے سرے سے پولنگ, نئے سرے سے کاؤنٹنگ, جس طرح فیبروری 2024 میں کاؤنٹنگ میں سارا کچھ تبدیل کر دیا گیا. یہی گلگت بلتستان میں ہوا ہے. جو جیتے ہوئے ان کو ہرایا گیا, جو ہارے ہوئے ان کو جتایا گیا. ہم کہتے ہیں ہندوستان والے کشمیر پر ظلم کرتے ہیں, بالکل درست ہے, وہ دشمن ہے ہمارا اور ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں؟ یہ بہت اہم بات ہے, سوچنے کی بات ہے. اگر آزاد کشمیر میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا. اسی طرح ملک کے اندر جس طرح ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی. جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, جو سیاسی قیدی ہے جھوٹے مقدمات میں ان کو پھنسایا گیا ہے. پاکستان کا سب سے
ہر دل عزیز لیڈر جو در حقیقت الیکشن جیتا ہوا ہے، اس کو آپ نے مسلسل 3 سال سے قید و بند میں رکھا ہوا ہے اور اس پر ہر قسم کا ظلم، زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان جو در حقیقت پاکستان کا سب سے اہم، سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سب سے اہم پولیٹیکل لیڈر کو ہم جب اس پر جبر اور ظلم کر کے ہم اس ملک میں اسٹیبلٹی لے آئیں گے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، بلکہ بہت سخت غلط فہمی ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح اگلا فیکٹر جو میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ جس طرح سے اس پرٹیکولر سیٹ اپ میں 26ویں اور 27ویں ترمیم پاس کی گئی ہے، وہ آئین پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس سے آئین کی شکل بگڑ گئی ہے، ملک میں کوئی اس وقت آئین نہیں ہے۔ دیکھا جائے، ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے بھائی نے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ یونٹی کے ساتھ پاس کی گئی۔ ہاں، وہ طریقہ ہوتا ہے امینڈمنٹ پاس کرنے کا۔ دونوں امینڈمنٹس جس انداز سے پاس کی گئی ہیں، جس انداز سے لائی گئی ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی امینڈمنٹس نہیں ہوا کرتی۔ اور آپ 28ویں ترمیم میں کوئی اور کسر نکالے جا رہی ہے۔ صوبوں کی خود مختاری چھیننے کی بات ہو رہی ہے، صوبوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ باتیں جو ہے بڑی افسوسناک ہوں گی۔ آپ بنیادی سٹرکچر ملک کا نہیں تبدیل کر سکتے، آپ نے عدالتی سٹرکچر تو تباہ کر دیا ہے۔ اب جو صوبے ہیں ان کو بھی تباہ کرنے پہ اترے ہوئے ہیں، ان کے بھی اخراجات، ان کے بھی جو مالی حصہ ہے اس کو نہیں دیا جائے گا۔ خان صاحب 15 منٹ ہو گئے جی، ابھی ایک منٹ میں مکمل کر دیتا ہوں۔ چلے پلیز۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس کے بعد کرپشن کی بات، ہماری حکومتیں، ہماری ریکارڈ میں کرپشن بہت رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایون جہاں ملکوں میں کرپشن ہوتی ہے، وہ پیسہ، کرپشن کا پیسہ ملک کے اندر لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ وہ ساؤتھ کوریا کے اگزامپل ہے، وہاں فوجی حکمرانی رہی لیکن انہوں نے پیسہ ملک سے باہر نہیں نکالا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ پیسہ باہر نکالا جاتا ہے، اور جگہ انویسٹ ہوتا ہے، اور ملک جو ہے غربت میں دھسا رہتا ہے۔ لوگوں کو نہ نئی کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نہ لوگوں کو جابز ملتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں عرض کروں کہ ملک میں غربت کے ساتھ بہت غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ اس قسم کا معاشرہ کبھی سٹیبل نہیں ہو سکتا۔ جہاں غربت بڑھتی جائے، عمارت بڑھتی جائے۔ اور اس میں ایک خاص بات جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، مکمل کرتے ہوئے اپنی بات، یہاں پر ہم اپنے بڑی بڑی تنخواہیں جو ہماری پریویلیج لوگ ہیں، چاہے وہ منسٹرز ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، ان کو مفت کی بجلی، مفت کی پیٹرول، مفت کی گیس دی جاتی ہے۔